बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वैसे तो अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से निकाले जाने का हुक्म है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि इब्तदाई मरहले में 31 मार्च तक तमाम जो ACC कार्ड होल्डर्स अफ़गान महाजरीन हैं या गैर कानूनी जो महाजरीन हैं वो अपने वतन वापस चले जाएँ। उनके लिए तो ज़ाहिर है कि एक तशवीश की बात है, लेकिन इस तशवीश की सूरत हाल के बीच में इस एक हफ़्ते के अंदर उनको दो इत्मीनान बख्श ख़बरें मिली हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अफ़गान महाजरीन के लिए ये खुशी की ख़बरें हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान किया है, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह अंदाज़ में कहा है कि अफ़गान महाजरीन को इस तरीके से वापस नहीं भेजना चाहिए। और दूसरा, ये जो हुकूमत पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है, एक किस्म का इस पॉलिसी से उन्होंने इनकार किया है, इसकी मुखालफत की है और कहा है कि जो अफ़गान महाजरीन किसी जुर्म में मुलविस नहीं हैं उनको पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। अब ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तादाद यानी 53-54% जो अफ़गान महाजरीन की तादाद है ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो यहाँ पर भी उनके लिए एक इत्मीनान बख्श एक सूरत हाल पैदा हुई है। और दूसरा, जो मुल्क भर से सिंध से या पंजाब से अफ़गान महाजरीन आएंगे तो उनके लिए अब खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसी जगह बनती जा रही है कि शायद उनको उम्मीद है कि अगर इन सूबों से या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से इनको निकाला जाएगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा ही ऐसा मकाम है कि जहाँ पर इनको एक मज़ीद पनाह मिल सकती है। तुरखम सरहद खोल दी गई है। इस हवाले से भी आप कह सकते हैं कि उन अफ़गान महाजरीन के लिए ये खुशी की खबर है कि जो यहाँ पे आए थे इलाज के सिलसिले में, किसी और काम के सिलसिले में यहाँ पे फंस गए थे और वो वापस जाना चाह रहे थे लेकिन वो वापस जा नहीं सकते थे। साथ में इसी वीडियो में मैंने आपको मुफ्ती नूर वली महसूद का एक वीडियो पैगाम जो है जारी हुआ है, इस हवाले से बात करनी है। और तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए। मुझे इसी तरह अपनी राय से नवाज़ा कीजिए और मुझे अपनी जो आरा हैं वो उनमें ज़रूर ये बताया कीजिए कि इस सिलसिले को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। तुरखम सरहद को खोल दिया गया है। कार्गो जो एक सिलसिला है, जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, कार्गो गाड़ियों के लिए उनके लिए ये सरहद खोल दी गई है। और जो पैदल आमद-ओ-रफ्त है, इसके हवाले से बताया गया है कि अगले जुमे को ये आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला जो है ये खोल दिया जाएगा। आज बुध का दिन है और बीच में सिर्फ जुमेरात का दिन है, तो जुमे को बताया गया है कि पैदल आमद-ओ-रफ्त जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग रोज़ाना इस सरहद का इस्तेमाल किया करते थे, आमद-ओ-रफ्त होती थी। अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान जाते थे, तो ये सिलसिला रुक गया था। और उन अफ़गानों के लिए भी ये एक इत्मीनान बख्श बात है कि जो इस हवाले से हैरान थे, परेशान थे कि अगर तुरखम सरहद बंद है तो फिर अगर वो रज़ाकाराना तौर पर वापस जाएंगे भी तो किस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि एक तो ये रास्ता उनको कम मुसाफत वाला लगता है और दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर ये सरहद बंद रहती तो फिर इनको चमन का रास्ता इख्तियार करना पड़ता, जो बहुत तवील एक रास्ता इनके लिए बन जाता। ज़ाहिर है कि फिर इसमें सफ़र के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। और फिर जब मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से अगर ये सिलसिला जारी शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तो अफ़गानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो ये समझती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इस किस्म के ऐलानात किए हैं कि अफ़गान महाजरीन को हम निकालेंगे, उनको वतन वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर हुकूमत पाकिस्तान अपने फ़ैसले से पीछे मुड़ जाती है, अपना फ़ैसला वापस ले लेती है या मज़ीद नरमी का ऐलान जो है उसकी तरफ से आ जाता है। अब 31 मार्च का जो एक डेडलाइन मुकर्रर की गई है उसमें कुछ ही दिन रह गए हैं। आप कह लें कि 11-12 दिन रह गए हैं। इनके पास 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हैं कि इनको कहा गया है कि आप 31 मार्च तक मुल्क से चले जाएं। ये सिर्फ गैर कानूनी जो अफ़गान महाजरीन हैं उनके लिए ये अहकामात हैं और जिनके पास ACC कार्ड्स हैं। जो POR कार्ड होल्डर अफ़गान महाजरीन हैं उनके लिए जून 2025 की आखिरी तारीख़ जो है मुकर्रर की गई है। ये मोहलत दी गई थी और शायद अगर ये मोहलत 1 साल की पिछले साल ना दी गई होती तो शायद उनको भी इसी तरीके से कहा जाता कि जी हम ये वो वाला जून वाला फ़ैसला वापस लेते हैं और आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। बहरहाल अफ़गान महाजरीन जो हैं इंतहाई कर्ब में मुब्तला हैं, इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि जब मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने यहाँ पे 40-45 साल गुजारे हैं, उनका कारोबार, उनका रोज़गार, उनके बच्चों की और ख़ुसूसन बच्चियों की तालीम जो है उनको लग रहा है कि वो मुतासिर ये सारा सिलसिला हो रहा है। जो लोग किराए पे रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, उनके मालिकान ने उनको कहना
کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ نے خالی کرنا ہے، کیونکہ ان پر بھی ظاہر ہے کہ انتظامیہ کا، پولیس کا، مختلف اداروں کا پریشر ہوگا کہ جی آپ کی یہ جائیداد ہے، آپ کی یہ دکان ہے یا آپ کا یہ مکان ہے، یہاں پہ افغان مہاجرین کو آپ نے کرایہ دار رکھا ہوا ہے، آپ نے کرائے پہ یہ جگہ دی ہوئی ہے، تو آپ نے ان سے یہ خالی کرانا ہے۔ تو اس قسم کا پریشر جو ہے نہ صرف افغان مہاجرین کے اوپر ہے بلکہ پاکستانی شہریوں کے اوپر بھی یکساں قسم کا دباؤ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب 1 اپریل سے یہ سلسلہ اگر شروع ہوگا، اول تو افغان مہاجرین جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ یقین ہے بلکہ کہ حکومت پاکستان اس فیصلے میں نرمی کا اعلان کرے گی، لیکن ابھی تک نرمی کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ پاکستان نے متعدد مرتبہ جو مختلف ذرائع سے اس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، جب حکومت پاکستان کے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے صاف انکار جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے۔ مختلف جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی، اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کی طرف سے بھی بارہا حکومت پاکستان سے کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پالیسی میں ترمیم لائیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس پالیسی میں اب ترمیم جو ہے یہ اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ اب دیکھیں مسائل موجود ہیں، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مسائل موجود ہیں۔ بنیادی نقطہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے، باقی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں، ان تنظیموں کی کارروائیاں جب ان کے لیے پلاننگ ہوتی ہے تو وہ افغانستان میں ہوتی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر حملوں کی ایک سیریز ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ مسائل ابھی تک موجود ہیں۔ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات بھی اسی طرح کشیدہ ہیں، لیکن طورخم سرحد کو کھول دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل جیسے بھی ہوں، دونوں ملکوں کے تعلقات کی نوعیت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن سرحد کو کھولا جا سکتا ہے، سرحد کو آمد و رفت کے لیے کھولا جا سکتا ہے، اور دونوں طرف کا جو نقصان ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں مالی نقصان کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے 26-27 دن سے اگر یہ سرحد بنتی تو بتایا گیا ہے کہ کوئی 78 یا 80 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے تجارت کو، اور اس سے 3 ملین یومیہ نقصان تھا۔ اب یہ جو نقصان کا ایک اندازہ ہے یہ صرف یک طرفہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہے، یہ صرف افغانستان کا نقصان نہیں ہے، دونوں کا مشترکہ نقصان ہے۔ دونوں ملکوں کی تجارت متاثر ہوتی ہے، دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں، جو دونوں ملکوں کے وہ لوگ، وہ طبقات کے جن کا کاروبار، جن کا روزگار اس تجارت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ کتنے سینکڑوں ہزاروں جو ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں، ان کے ڈرائیورز ہیں، ان کے کلینرز ہیں، وہ مزدور جو وہاں پر طورخم ٹرمینل پہ کام کرتے ہیں، اس سائڈ بھی اس سائڈ بھی۔ اب کہا گیا ہے کہ پیدل آمد و رفت جمعے سے بحال ہوگی، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو امیگریشن یا کسٹمز انفراسٹرکچر تھا وہ فائرنگ کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا تھا۔ اس کی مرمت جب تک نہیں ہوگی تو یہ سرحد پیدل آمد و رفت کے لیے نہیں کھولی جا سکتی۔ اب جمعے کا دن بتایا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن ہی پیدل آمد و رفت کا سلسلہ بھی بحال ہو جائے۔ ویسے جب فلیگ میٹنگ تھی یا اس سے پہلے جو دو طرفہ ملاقاتیں تھیں یا جرگوں کے اجلاس تھے، تو اس میں بھی اشارے یہ دیے گئے تھے کہ سرحد کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن عین وقت میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب افغان حکام کی جانب سے انکار کر دیا گیا کہ جی ہم پاکستانی شرائط کو نہیں تسلیم کر سکتے متنازع تعمیرات کے حوالے سے، تو پھر خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات چیت آگے نہ بڑھے، اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو۔ لیکن آج جب یہ امکانات تھے صبح سے، بلکہ کل سے ہی یہ امکانات تھے کہ آج اس سرحد کو کھول دیا جائے گا، تو آج صبح سے ہی متعلقہ جو عملہ ہے امیگریشن کا، کسٹمز کا، FIA کا، اس کو طورخم سرحد بلا لیا گیا تھا، دفاتر کھل گئے تھے، تو اس سے بھی امکانات جو ہے وہ واضح ہو گئے تھے۔ بہرحال بڑی خوشی کے مناظر میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھے ٹرانسپورٹرز کی طرف سے، مقامی لوگوں کی طرف سے، کہ سرحد کو کھول دیا گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ سامان تو خراب ہو چکا ہے کہ جو اگر 3-4 دن وہ سامان اگر گاڑیوں میں پڑا رہے، جیسے فروٹ، سبزیاں، تو ہاں البتہ کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر 2-3 ہفتے 4 ہفتے بھی پڑی رہیں تو وہ خراب نہیں ہے، جیسے پیاز، جیسے آلو۔ تو بہرحال آلو، ٹماٹر، یہ ایسی چیزیں، اور باقی فریش فروٹ جو ہے وہ 3-4 دن بعد پھر وہ گل سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا لوگوں کو نقصان ہوا ہے۔ آتے ہیں باقی معاملات پہ بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے بارہا افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مفتی نور ولی محسود کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اسی طرح حافظ گل بہادر کے حوالے سے اور باقی کچھ TTP کے جو رہنما ہیں، وہ نام بھی باقاعدہ حکومت پاکستان افغان طالبان کو دے چکی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں اور یہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں، اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکا جائے، اور TTP کو جو ہے وہ روکا جائے۔ لیکن افغان حکومت کی طرف سے ایسا رسپانس نہیں آتا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو پیغام میں مفتی نور ولی محسود نے
تفصیل سے نام بتائے ہیں علماء کرام کے، ان علماء کرام کے کہ جن کو حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر شہید کیا گیا یا جن کو ماضی میں 10-15 سال پہلے شہید کیا گیا، وہ پوری ایک تفصیل بتائی ہے۔ حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک کا، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور مولانا حامد الحق کی شہادت کا ذکر کیا ہے، اور ان سارے واقعات سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی ایسے واقعات میں ملوث نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانہ تھا کہ شدت پسند تنظیموں کے لیے باقاعدہ چندے ہوتے تھے، مساجد میں چندے ہوتے تھے، خواتین اپنے زیورات تک دے دیتی تھیں، ایک ہمدردی تھی۔ آپ مالاکنڈ ڈویژن میں دیکھیں، آپ مومند باجوڑ وزیرستان میں دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن میں دیکھیں۔ لیکن جب سے یہ شدت پسندی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے اور جب سے علماء کرام کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، مساجد کے اندر حملے ہوئے ہیں، دینی مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو لگتا یہ ہے، اور پھر جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے کسی پولیس چوکی کے اوپر، پولیس تھانے کے اوپر، تو پھر لوگوں کی بہت بڑی تعداد نکل آتی ہے اپنے اپنے پستول اور بندوقوں سمیت، جس کے ہاتھ جو چیز آتی ہے ڈنڈا اٹھا کے وہ باہر نکل آتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ اور اس سے لگتا یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں اس ساری صورتحال کی وجہ سے، اور جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ اپنا ان کو ظاہر ہے کہ اپنے امیج کا تو خیال، ظاہر ہے کہ یہ ان کو اپنے امیج کا شاید خیال ہے کہ مفتی نور ولی محسود کو ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی ویڈیو میں وہ آپریشن الخندق جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی نے ایک نیا سلسلہ، ایک نیا آپریشن جو ہے لانچ کیا ہے خندق کے نام سے، اور اس کے مقابلے میں پاکستانی سیکورٹی فورسز نے آپریشن بدر کے نام سے ایک جو ہے آپریشنز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو بیچ میں تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، حملے بڑھ گئے ہیں، ایک ایک دن میں اگر 60 حملے ہوتے ہیں، اور ایک ایک دن میں اگر 35 اور 40 تک کے جو حملے ہیں ان کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کی طرف سے قبول کی جاتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہو کیا رہا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پر بھی جو ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے، جو علیحدگی پسند وہاں پہ تنظیمیں ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا ایک بڑا واقعہ ہوا، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان فوج کو مسلسل انگیج رکھا جا رہا ہے۔ جو ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن اس معاملے کو بھی سیاسی شاید بنا دیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اور باقی اختر مینگل نے، محمود خان اچکزئی نے، کچھ باقی اپوزیشن جماعتوں نے اس اجلاس کا، انتہائی اہم اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو اب اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی کون اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی بات ہو جائے گی، ہمارا موضوع سیکیورٹی معاملات ہیں۔ ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ آخر میں کہ قبیلہ سپاہ خیبر کا ایک قبیلہ ہے، یہاں کے ایک قبائلی مشر حاجی نصیب آفریدی کو باڑہ میں، باڑہ علاقہ ہے خیبر کا، یہاں پہ فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نامی گرامی جو شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، علماء کرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے، کیونکہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف و ہراس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں جب اس قسم کے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ لوگ یقیناً ظاہر ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہوگا، ان کو مایوسی ہوتی ہوگی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کر سکتے، آپ شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبا کر خاموشی سے تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ریگولر میڈیا، پاکستانی میڈیا ہمارے ان مسائل کو، جو اصل مسائل ہیں، ہمارے ان چیلنجز کو کوریج نہیں دیتا، تو کم از کم ہم اگر سہ رہے ہیں، ہم اگر برداشت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پر بات بھی کرنے دیا جائے۔ بہت شکریہ۔